Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Ayman Adnan, and I welcome all of you to this August gathering of debate, intellectual exchange, and discussions. Today, I am going to be your moderator for this webinar hosted by the Barki Institute of Public Policy that revolves around enabling development through science and technology and its optimal usage. Today with us, we have a panel of diverse panel of speakers who are going to share their thoughts with us regarding this topic and regarding the future prospects of harnessing the benefits of science and technology for sustainable development. First up, we have Dr. Ijaz Ahmed Sandhu, who is the Operations Director at the Barki Institute of Public Policy. With this, I welcome Dr. Sahab, and sir, you can start your discussion with us today. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Ijaz Sandhu here. I also welcome all of you for this discussion on science and technology specifically. So what is the role of science and technology in human being in general, in Pakistan particular? अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, इतने सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में हमारा क्या रोल रहा है, दुनिया कहाँ पे है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कुछ एरियाज में बहुत अच्छी है और कुछ एरियाज में हम एवरेज लेवल पे हैं और कुछ में हम बिलो एवरेज लेवल पे हैं. टेक्नोलॉजी के यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं और इनोवेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नो डाउट हमने मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं वर्ल्ड में. मैं ये कहूँगा कि हम बहुत उसमें काम किया है और उसमें हमने बहुत कुछ किया. हमारे स्पेशल मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो एट पार है विद वर्ल्ड्स टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का पब्लिक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कुछ काफी सारे एरियाज में अभी हम लैग कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड कर, हमने पर एकड़ बहुत लो है. हमने ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज किया है और ना अदर टेक्नोलॉजीज को. इस वक्त हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट फार्मिंग भी हमारे यहाँ बहुत कम है. सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की, तो रिमोट सेंसिंग में थ्रू सैटेलाइट आप तमाम डाटा ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये जानना चाहते हैं कि कॉटन की कितनी प्रोडक्शन हुई और उसके इश्यूज क्या है, तो कॉटन के फील्ड का हम एट द स्टार्ट में डाटा ले लेते हैं, सेट इमेज, देन मिडल और देन लास्ट. 3 इमेजेस हमें रिक्वायर्ड है और उसकी बेस पे हम पूरी क्रॉप का एनालिसिस कर लेते हैं. जो लास्ट इमेज होता है उसमें हमें यील्ड को भी पता चल जाती है, टोटल हमारी प्रोडक्शन कितनी है और प्रॉब्लम एरियाज कौन से. अब जो प्रॉब्लम एरियाज होते हैं बेसिकली उनको आप मार्क करके उस पर फर्दर आप स्टडी कर लेते हैं. तो हर आपकी जो क्रॉप है उस क्रॉप का ना सिर्फ आप एनालिसिस कर सकते हैं बल्कि उसमें जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं. तो इस एरिया में अभी तक हम उतना काम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए. हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करता हूं, तो उनकी भी सीड जितनी बड़ी होनी चाहिए, सीड में जितनी वैरायटी होनी चाहिए वो नहीं है. उसके अलावा जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा जो गैप है वो डबल से ज्यादा है. हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है.
لاسٹ 30 ایئرس میں ہمارا گیپ ڈبل سے زیادہ چل رہا ہے. اب جب آپ نیگیٹو میں جا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو لون لینا پڑتا ہے, آپ کی مجبوری ہوتی ہے, آپ کے پاس آپشن ہی کوئی, کیونکہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا سفر کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں اگر ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو ہم کافی ایکسپورٹ چیزوں میں بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ہمارا لیڈنگ جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اب ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہماری تقریباً 60 to 70% ایکسپورٹ ہوتی ہے. لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو اگر ہم رائٹ فرام کاٹن ٹل اینڈ پروڈکٹ اگر ہم اس کے سیکوینسز دیکھیں تو ہم نے سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہمارا ہو رہا ہے وہ یارن ہے. فائبر کو جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی فار ایگزامپل اگر میں دیکھوں سینٹرل ایشین کنٹریز کو ہم نے $30 ملین کا ایکسپورٹ کیا فائبر, اور وہاں سے ہم نے فیبرک جو ہے وہ امپورٹ کر لیا $90 ملین. تو اسٹریٹ فارورڈ تو آپ $60 ملین میں یہیں پہ آپ مائنس میں چلے. تو ہمیں پورا ویلیو ایڈیشن کی طرف تو دینی چاہیے اور کمپلیٹ جو اس کا سرکل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کہ کاٹن جیننگ دین اس کے فائبر پروڈیوس آپ کرتے ہیں, دین فائبر کے بعد اس کے اگلے جو پروسیسز ہیں ٹیل فیبرک, بیف جو ہے سرکل ہونا چاہیے ہمارا, اور چاہیے ورلڈ میں. بنگلہ دیش ہمارے سے بعد میں سٹارٹ ہوا اور کہیں کہاں پہنچ گیا وہ, یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ صرف ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے. اب فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس آرگینک کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی ورلڈ میں لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا 80% ویسٹیج ہے. آپ کے فریش فروٹس اگر ہم لے لیں تو ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں, آرگینک پروڈیوس ہو رہے ہیں, لیکن ویسٹیج بہت زیادہ. اس کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ کولڈ اسٹوریج ہم نے بلڈ نہیں کی ہے, سسٹم نہیں بلڈ کیا, ہم نے سپلائی چین نہیں کی. اب یہاں پہ جنرلی جو بات ہوتی ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فائنینشیل پرپز کے لیے, جبکہ بلاک چین ٹیکنالوجی کا یوز تمام ایریاز میں سپلائی چین میں سب سے بڑا ہے کہ رائٹ فرام سیڈ ٹل ڈلیوری آف دا پروڈکٹ, اس پوری چین کو اگر ہم بلاک چین پہ لے ہیں تو آپ کا کمپلیٹ جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اور اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہو جاتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے وہ پھر انٹرنیشنل ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. سیکنڈ, ہمیں اس کرتو سے ڈائریکٹ فلائٹ سینٹرل ایشین کنٹریز کی اسٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا جو فریش فروٹ ہے اور جو ویجیٹیبل اس ایریا میں جو پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایک تو وہاں کولڈ اسٹوریج بنانے چاہیے, ایریڈیشن سینٹر بنانا چاہیے. ایریڈیشن سینٹر بیسکلی آپ شیلف لائف انکریز کر لیتے ہیں فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. اس کے بعد ہم انجینئرنگ سیکٹر میں آتے ہیں تو ہماری انجینئرنگ سیکٹر کی بھی ایکسپورٹ بڑی کام ہے. 70s میں یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت ہم بہت اچھے تھے اور ہماری کافی ساری مشینری ایکسپورٹ ہوتی تھی. بائی سائیکل انڈسٹری ہماری اس وقت بیسٹ انڈسٹری تھی, سلائی مشین ہم پروڈیوس کر رہے تھے, لیتھ مشین ہم پروڈیوس کر رہے تھے. انفارچونیٹلی نیشنلائزیشن کی پرابلم لے لیں یا دوسری پرابلم لے لیں, ہم اس انڈسٹری میں بہت بیکورڈ چلے گئے. ہم امپورٹ پہ ہمارا زیادہ فوکس ہو گیا. تو ہمیں مختلف ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ون بائی ون ہمیں سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرنا. اب انجینئرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہائی ٹیک ایریاز جو ہیں اس میں ہمیں زیادہ کام کرنے کے لیے. کبھی آپ کے جو ڈیمز ہیں ان کی کافی ساری چیزیں لوکل پروڈیوس ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسمال ایروپلینس, ایون آپ نے فائٹر بھی بنا لیا, لیکن جو پبلک یوٹیلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں جو ٹیکنالوجی کا رول ہونا چاہیے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اب جنرلی میں بات کروں تو آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے
ہر انڈسٹری میں ہمیں آٹومیشن کی ضرورت ہے. انڈسٹریل ریولیوشن 4 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ اس وقت 4 سے 5 کی طرف موو ہو رہا ہے, اور ہم ابھی تک انڈسٹریل ریولیوشن 2 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آٹومیشن ہمارے یہاں نہیں ہے. ٹاپ ٹیکنالوجیز جو ہیں جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ آف تھنگس, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, ریئلٹی, ورچوئل ریئلٹی, ان کا یوٹیلائزیشن نہیں پہ کام کم ہو رہا ہے. ایون تو کہ پاکستان سے اس پہ اتنا لوکل لیول پہ کام نہیں ہو رہا. ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا چاہیے آٹومیشن کی. آپ کی جب تک پروڈکشن بہتر نہیں ہوگی, آپ کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک اور ایشو جو ہمارا آتا ہے انرجی کا آ جاتا ہے. ہماری انرجی کے نہ صرف ان پٹ پرائس زیادہ ہے بلکہ ہم کمپیٹیونیس کے بھی پوائنٹ آف ویو سے لو ہو جاتے ہیں. اب پروڈکشن کی جب بات کریں تو جو بیسٹ ہے ورلڈ میں, جو ورلڈ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 70% جو ہوتی ہے وہ لو کاسٹ انرجی ہوتی ہے, اور 30% فاسل فیول اینڈ ادرس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ریورس ہے. ہمارے پاس 70% جو پروڈکشن ہے وہ فاسل فیول سے ہے, اور 20 to 30% پروڈکشن جو ہے لو کاسٹ ہے, جس میں ہائیڈرو ہے, نیوکلیئر ہے, اینڈ ادر ہے. اس وقت پچھلے دن ایک انسیڈنٹ ہوا ہے داسو والا. گونجی اور داسو 2 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ مور دین 12,000 میگا واٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, 24 آور پروڈکشن ہوگی. ڈیمس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی فرسٹ ان کی ریزرویشن ہے, واٹر ریزرویشن, دین اس کی سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس انرجی پروڈکشن. تو آپ کو رن آف دا ریور کے تھرو بیسیکلی 24 آور الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے. انفارچونیٹلی اس پہ ہمارے اب کام شروع ہوا ہے, پہلے نہیں تھا, ہونا چاہیے تھا. پرائرٹیز ہمیں سیٹ کرنی چاہیے تھی, وہ ہم نے نہیں کی. تو ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے پرائرٹائز کرنا پڑے گا, ادروائز وی ول بی رننگ بہائنڈ. اب اگر ہم منرلس کی بات کر لیں تو منرل میں ہمارے پاس ورلڈ کے بیسٹ منرلس ہیں, ریسورسز ہیں, اور $1 ٹریلین میں وہ ریسورسز ہیں جو ان ٹیپڈ پڑے. کاپر کو اگر ہم لے لیں, بلوچستان میں ریکوٹک کا ایشو کافی عرصے سے چل رہا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر پتھر نکال کے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہمارا کافی سارا پتھر یہاں سے اٹلی جاتا ہے اور وہاں سے پروسیس ہو کے فنش فارم میں واپس آتا ہے. پتھر آپ 10 روپے کا بیچتے ہیں, واپس آپ پروڈکٹ فنش پروڈکٹ 1,000 روپے کی لے. تو از اٹ وائبل؟ ہم کیوں نہیں پروسیس پلانٹ لگاتے؟ کاپر کا پروسیس پلانٹ, یہ سارے پروسیس پلانٹ ہمیں یہاں پہ لگانا چاہیے. تو اس پہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو روز کرتا ہوں اگلے اسپیکرز کو تاکہ ٹائم دیا جائے. باقی کوشچن آنسر سیکشن میں ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. تھینک یو. Thank you very much, sir, for your thought-provoking information sharing with us. Up next, I'd like to invite Mr. Rahmatullah, who is the Executive Director of Institute of Research and Promotions, also a Director of CSIS, to please take the floor now, the virtual floor, please take the floor, and please start with your presentation. Thank you. بس ایک منٹ دیجیے گا, مجھے یہ نا اسکرین شیئرنگ آپشن نہیں سپورٹ کر رہا میں اس لیے. اچھا ہم شروع کرتے ہیں بات, کیونکہ یہ بہرحال یہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ ابھی مجھے اسکرین شیئرنگ سپورٹ نہیں ہو رہی. میڈم کے پاس وہ ہے کیا کہتے ہیں میری پریزنٹیشن جو ہم نے PDF میں بھی سیو کی ہے, وہ آپ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ مل جائے گی. اور جو بنیادی میری ڈسکشن کا کوشچن ہے, میڈم آپ کو میری آواز تو صحیح آ رہی ہوگی؟ میڈم ایمن؟ Yes, sir. Yes, sir. You are audible. جی ٹھیک ہے. اچھا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پیچھے عرصے سے کر رہے ہیں, تو ہم نے ارلی اسٹارٹ کیا تھا 60s کے اندر, تو ہم نے کافی اچھے رزلٹ لیے تھے. تو پھر ہم کوئی 30-40 سال جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوئی بات آگے بڑھا نہیں سکے. تو ہم نے جب 2002 سے شروع کیا دوبارہ HEC کی فارم میں, تو ہم نے سائنس کریشن کے موڈ سے چیزوں کو شروع کیا, اور ہم نے نالج کریشن, سائنس ڈیولپمنٹ, پوسٹ گریجویٹ پروگرام شروع کیا. تو وہ جو آپ کو میرا PDF ملے گا اس میں وہ ہے
सारा इन्फोग्राफिक है कि पाकिस्तान कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक शुरू हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान को फंडामेंटली जो डॉक्टर संधू साहब ने चैलेंजेस शेयर किए हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक्चुअली करना क्या चाहिए था या करना क्या चाहिए। एक बड़ा मशहूर इन्फोग्राफिक है इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। वो इन्फोग्राफिक ये कहता है कि आपके 3 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, और जिसमें स्टेज नंबर 1 फैक्टर ड्रिवन प्रोडक्शन है, स्टेज 2 एफिशिएंसी ड्रिवन प्रोडक्शन है। ओह अच्छा, आपने शेयर कर दिए, थैंक यू मिस एमी। ये दूसरे पे जाइए, अगली स्लाइड पे जाइए, इससे अगले पे आइएगा। ये पाकिस्तान का इन्फोग्राफिक है, नहीं वो पिछली स्लाइड पे रहिएगा, पिछली स्लाइड पे। ये इन्फोग्राफिक्स है जिसमें पूरी हिस्ट्री प्रेजेंट हुई है कि पाकिस्तान ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कब कैसे कदम उठाए। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि 60s में हम दुनिया से बहुत आगे थे और हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो उस वक्त दुनिया ने परसीव नहीं किए थे और इनिशिएट नहीं किए थे। लेकिन बहरहाल हिस्ट्री फिर दूसरी तरफ टर्न लेगी। आगे चलिए जरा, अगली स्लाइड। सैमन अगली स्लाइड पे चले जाऊँ। यस, देखें अब एक जो हमारे यहाँ मुल्क में एक दूसरी डिबेट चल गई है कि किसको क्या करना चाहिए था और किसको नहीं क्या करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें बहरहाल अप्रिशिएट करना चाहिए करंटली जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया HEC के फॉर्म में, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के तहत, फंडिंग के तहत, और जो पिछला हमारा 50 साल हिस्ट्री है या विरसा है, ये दोनों हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, तो हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए और यहाँ से आगे हमें मूव करना चाहिए। ये देखें, ये आपके पास सामने स्क्रीन है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारे पास एक एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ HR, लैब्स, लेबॉर्ट्रीज, और ये मौजूद है। अब यहाँ से आगे का जो हमें है ना रोड मैप बनाना है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये देखिए, ये एक एस्टेब्लिश वो इन्फोग्राफिक है, मॉडल है, जो ये बताता है कि अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो उसको स्टेप 1 पे फैक्टर देखने, प्रोडक्शन के जो फैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट है जो हमारे पास है। उसके बाद जो अगला स्टेज हमारा था वो था एफिशिएंसी ड्रिवन। हम ये एफिशिएंसी ड्रिवन पूरी की पूरी स्टेज मिस कर गए और 2002 में हम चले गए इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी पे। अब हमारी ना इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी और पॉलिसीज वर्क करती हैं ना पिछली, क्योंकि जो बेस थी या फाउंडेशन थी वो हमारी डेवलप नहीं हुई। हमने टेक्नोलॉजी पहले करना थी, फिर साइंस करना थी, हम साइंस करने लग गए, टेक्नोलॉजी हमसे मिस हो गई। नेक्स्ट मिस प्लीज। ये मैं 2 केस स्टडीज आपके सामने रख रहा हूँ, मैं बड़ा ब्रीफ उसमें रहूँगा ताकि डिटेल हम बाद में डिस्कस कर सकें। ये कोई 150 साल या 200 साल पुरानी बात है। ये एक प्रोफेसर जो रॉजर थे, WB रॉजर, उनका उस वक्त USA में ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम था जैसा हमारा आज है। उन्होंने ये परसीव किया कि मिसाल के तौर पे आप इस इन्फोग्राफिक्स के पहले पार्ट पे देखें, जो टीचिंग का पार्ट है, कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसके और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके दरमियान एक डिफरेंस है जो रेड लाइन से शो किया। हमारे स्टूडेंट को 8 से 10 साल चाहिए होते हैं मार्केट रेडी स्टूडेंट बनने के लिए। प्रोफेसर रॉजर ने कहा कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जिसमें मैं उसका ये एजुकेशन के दौरान ही उसको प्रैक्टिकल लर्निंग दूंगा। हम इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सके। हमने यूनिवर्सिटियां तो बनाई हैं लेकिन हमारा निज़ाम 200 साल पुराना है जिसमें बच्चा एजुकेशन लेता है और उसके बाद प्रैक्टिकल लर्निंग लेता है। ये अब ओवर हो चुका है। हमें ये जो आपको ब्लैक बॉक्स में निज़ाम नजर आ रहा है, ये MIT ने निज़ाम। दूसरा कंपोनेंट जो रिसर्च का कंपोनेंट, उसमें आप देखें तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो ये कहता है कि प्रोफेसर पहले रिसर्च करेगा, फिर प्रोफेसर उसको पब्लिश कर देगा और फिर कोई डाउनलोड करेगा, इंडस्ट्री का बंदा फिर उससे देखेगा कि वो क्या बना सकता है क्या नहीं बना सकता, फिर मार्केट प्रोडक्ट बनेगी। ये एक अनसर्टन, वेरी लॉन्ग, अनप्रडिक्टेबल चैनल है जो दुनिया ने पहले बनाया। रिसर्च, पब्लिशिंग, डाउनलोडिंग, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोफेसर रॉजर ने कहा कि मैं इस सिस्टम को शॉर्ट करूंगा, तो उसने ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में ले आया।
اس نے کہا میں یونیورسٹی میں پروفیسر کو وینچر کیپٹل دوں گا, میں یونیورسٹی میں فیکلٹی کو الاؤ کروں گا کہ وہ اپنی فار پروفٹ کمپنی بنائے, کنسلٹنسی کرے, انڈسٹری کولیبوریشن کرے. تو ریسرچ اینڈ کمرشلائزیشن اکٹھے ہو گئے, جس سے یہ سپیڈ اپ ہوا. اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ MIT کا بہت بڑا اکنامک امپیکٹ ہے. ایک رپورٹ ہے جو MIT کے امپیکٹ کے بارے میں ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں. لیکن MIT کے ماڈل کو اسٹینفرڈ نے اڈاپٹ کیا. اسٹینفرڈ کے اس ماڈل سے سلیکن والی کریٹ ہوئی. سلیکن والی نے ٹریلینز آف اکانومی کا دنیا کو امپیکٹ دیا. اسی ماڈل سے ساؤتھ کوریا پھر ڈیولپ ہوا, اسی ماڈل کو چائنا نے اڈاپٹ کیا. تو MIT میں ایک فنڈامنٹل رول اس وقت بنا کہ پروفیسر 5 دن کام کریں گے, 6 دن انڈسٹری میں گزاریں گے. ہمارے ہاں آج تک سائنٹسٹ کو یہ ایک دن اویلیبل نہیں ہے کہ وہ جا کے فیکٹریوں میں اور انڈسٹری میں جو ہے گزار سکیں. تو یہ 100 سال پہلے کی ایک ہسٹری ہے جو ہو چکی ہے, جسے ہمیں غور کرنا چاہیے, جو ٹیکنالوجی لیڈ اپروچ ہے, نہ کہ سائنس لیڈ اپروچ. اگلی کیس اسٹڈی میں جاتے ہیں میڈم. میں اس کو سلائٹلی بریف کروں گا کہ جب کوریا کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, جنرل پارک نے شروع کی. جنرل پارک نے پروفیسر چو کو بلایا, اور جو جاپان میں تھے کہ آپ ہمارے لیے ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ کریں. پروفیسر چو نے اگین وہی کنکلوڈ کیا جو پروفیسر راجر نے کنکلوڈ کیا تھا 100 سال پہلے, کہ یہ جو ہمارا UK بیسڈ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ نہیں انڈسٹریلائزیشن کروا سکتا. تو انہوں نے پھر علیحدہ سے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جس کا نام کس تھا, جہاں ریورس انجینئرنگ شروع ہوئی, جہاں ٹیکنالوجی اڈاپشن شروع ہوئی, جہاں ٹیکنالوجی امپورٹ شروع ہوئی, اور ریورس انجینئرنگ, ٹیکنالوجی اڈاپشن اور ٹیکنالوجی لیڈ گروتھ کا ایک نظام بنایا. جنرل پارک نے 5 سال بعد پھر MIT کی ٹیم کو بلایا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کس ڈیولپ کیا ہے, اب ہم اس کو پورے کوریا پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں اس پہ تجاویز دیں. ان کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ سے میں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ ان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگین کوریا کا جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے جو UK بیسڈ ہے, جو ہمارا ہم پاکستان میں بھی ہم UK کو فالو کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم, تو یہ سسٹم نہیں انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کر سکتا اور اکانومیز کو. تو انہوں نے پھر ایک اور یونیورسٹی ڈیولپ کی جو کسٹ کے ماڈل پہ ڈیولپ ہوئی, اور جس سے پھر کوریا کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ آگے بڑھی, اور پھر دوسرا نظام بھی بنا. مثلا میں نے سارے کمپوننٹ نہیں, صرف ایک کمپوننٹ کیا ہے کوٹ, کہ فوکس دیکھیں پروفیسر چو کا کیا تھا کہ ہمیں صرف 5% ریسرچر چاہیے, 10 سے 15% ٹیکنیشین چاہیے, 80% ہمیں معاشرے میں لو اسکلڈ لیکن اچھے کرافٹس مین چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج بھی ایک PhD ایک ریسرچر کی بہت عزت ہے, جبکہ ٹیکنیشین رول رہا ہے, جبکہ لو اسکلڈ کرافٹس مین رول رہا ہے, اس کے انسٹیٹیوٹ رول رہے ہیں, تو اس کو تو پنکھے بھی دستیاب نہیں. تو ہم نے جو فاؤنڈیشن تھی ٹیکنالوجی کی, انڈسٹریل گروتھ کی, وہ ہم نے مس کر دی, اور ہم چھلانگ لگا کے چلے گئے, ایک نعرہ لگا کے کہ نالج اکانومی بنائیں گے, اور اس کے ٹائر تو ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ٹائر بھی چاہیے پیچھے جہاز اڑانے کے لیے. یس مس, نیکسٹ اگر آپ کر سکیں. دیکھیں یہ میں نے یہ ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے یہ ریفلیکشن دی ہے کہ اگر آپ صرف نالج کریٹ کریں اور اس کو ٹیکنالوجی بیس کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں, اور ٹیکنالوجی بیس وہ جو ویلتھ کریٹ کر سکے, دس از دا ڈیزاسٹر فار نیشن. یہ قوموں کی گراوٹ کا ذریعہ بنتی ہے. ہم سب کو بغداد کی سٹوری پتہ ہے, جو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتابیں بہت تھی لیکن گھوڑے دوڑ گئے ان کتابوں پہ, تو ایسے نالج کا کیا فائدہ جو آپ کو ڈیفنس نہ دے سکے. اسی طرح برطانیہ کا دیکھیں کس طرح وہ شرنک ہوا. رشیا سب سے زیادہ آج بھی سائنس کیپیسٹی رکھتا ہے, میتھ رشیا نے دیا دنیا کو, اسپیس رشیا نے شروع کی, لیکن اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اکانومی نہیں بنا سکا اس سائنس سے. اسی طرح USA کا جو اب شروع ہو گیا ایک نیا ٹرینڈ, اس کو ہم زوال نہیں کہیں گے لیکن پریڈکشن شروع ہو گئی ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ USA از ویری گڈ ان سائنس, لیکن چائنا USA سے آگے نکل گیا ہے فار سائنس کمرشلائزیشن, فار ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن. تو جب تک ٹیکنالوجی بیس ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تب تک نیشنز رائز نہیں کریں گی. تو ہم سائنس کو آگے بڑھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارا اگنور پارٹ جا رہا ہے جو کہ فاؤنڈیشن ہے. تو جو ایشیا کا رائز ہے ساؤتھ کوریا کا اور چائنا کا, وہ ٹیکنالوجی لیڈ اکنامک گروتھ پہ ہے.
جس سے آپ سائنس کو یوز کرتے ہیں، جو اویلیبل سائنس ہے، جو ویسٹ نے زیادہ سائنس کریٹ کی، اس کو آپ یوز کر کے تو ویلتھ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس ویلتھ کو آپ نیکسٹ اسپینڈ کرتے ہیں. مس نیکسٹ اگر آپ کریں تو تھوڑا سا میں نے اور اس کو ڈیٹیل میں ڈی کوڈ کیا ہے کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ریلیشن کیا ہے. میں آئی ول بی ویری بریف. سائنس جو ہے نا یہ ریسورس کنزیوم کرتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ڈومین جو ہے وہ ریسورس کو جنریٹ کرتا ہے اور ویلتھ کریٹ کرتا ہے. سائنس نالج کریٹ کرتی، جو ہماری ساری یونیورسٹیز کا مینڈیٹ ہے، ہر تھیسس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نیا نالج کیا کریٹ کیا، جبکہ ٹیکنالوجی ڈومین ایگزسٹنگ نالج کو یوز کرتا ہے. سائنس کا آؤٹ کم پبلشنگ ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کا آؤٹ کم پروڈکٹ ہے. سائنس اوپن انکوائری کو ڈیل کرتی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی پرابلم سالونگ کو ڈیل کرتی ہے. سائنس میں آپ کو ڈیکیڈ لگ جاتے ہیں ایک آئیڈیا کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے میں، جبکہ ٹیکنالوجی میں آپ نے صرف ٹارگیٹ پروڈکٹ پہ کام کرنا جو آپ 2-3 سال میں کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. سائنس کا جو کنورجن ریشو ہے، یہ میں نے بہت زیادہ لکھا ہے 5%، لوگ 2% کہتے ہیں. بہت مشکل سے آپ 5% کنورجن ریشو اچیو کر سکتے ہیں، جبکہ ٹیکنالوجی میں آپ 50% پلس کنورجن ریشو اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ آئیڈیاز کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے کمرشل امپیکٹ لے سکتے ہیں. جو سائنس کا ڈومین ہے یہ زیادہ تر پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے، جس پہ ہمارا بہت فوکس ہے. ایچ ای سی کی دیکھیں میجر فنڈنگ، آپ کوئی فنڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم ایچ ای سی کے ذریعے پوسٹ گریجویٹ پروگرام، این آر پی یو اس طرح کا کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور ہم جو ایس این ٹی کے 14 ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں اس پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں فوٹو کاپی کے پیسے نہیں ہیں. تو ہمارا جو ڈومین ہے انڈر گریڈ پروگرام، ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، اور پھر بیسک ایجوکیشن جو ہے جہاں سے ہیومن ریسورس تیار ہوتا ہے ٹیکنالوجی بیس ورکنگ کے لیے، وہ ہمارا جو ہے پارٹ پچھلے 20 سال سے اگنور ہے. اور اس کو اگر ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو یہ ہم کبھی بھی 1000 سال میں بھی نالج بیس اکانومی کی طرف جا نہیں سکیں. مس نیکسٹ اگر ایک اور کلک کیجیے گا. بس ادھر. اب یہ جو سائنس ہے یہ ڈیولپ بیس کا کرنے والا کام ہے. ہمیشہ ہسٹوریکلی ہر قوم نے جو سائنس کی ہے وہ ڈیولپ ہو کے کی ہے، لیکن جو ڈیولپنگ فیز ہے وہ ٹیکنالوجی فیز ہے جو کہ ہمارا فیز ہے. لیکن سم ہاؤ ہم نے سائنس سے رومانس بنا لیا اور ٹیکنالوجی کو ہم نے آج بھی، ہمارا جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا بچہ ہے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی طرف کوئی جاتا نہیں. تو اس کو ہمیں بہت زیادہ سوشلی ڈیولپ کرنا ہوگا اور اکنامکلی ڈیولپ کرنا ہوگا. یس مس آگے پلیز. اس کنسیپٹ کو میں نے ایک اور اینگل سے ریفلیکٹ کیا ہے. اگر آپ رائٹ سے لیفٹ دیکھیں تو جو ہسٹوریکل نیشن ڈیولپمنٹ پاتھ ہے یا گروتھ پاتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی سب سے پہلے آپ کو ویلتھ دیتی ہے، ریسورس دیتی ہے، آپ کے پاس کیش آتا ہے. دوسرا ٹیکنالوجی آپ کو ڈیمانڈ دیتی ہے کہ آپ نے سائنس کیا کرنی ہے. جب آپ کو ٹیکنالوجی ڈیمانڈ دیتی ہے تو آپ سائنس اس کی بیس پہ ڈیولپ کرتے ہیں. اس سائنس سے پھر آپ نئی نئی انوینشن سپلائی کرتے ہیں جو اس وقت یو ایس اے کا سٹیج ہے. تو پھر آپ کو وہ ٹیکنالوجی میں بیک کرتا ہے اور ٹیکنالوجی آپ گرو کراتے ہیں. تو یوں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ریلیشن بنتا ہے بڑا خوبصورت، اسٹارٹنگ فرام ٹیکنالوجی اینڈ ویلتھ کریشن. تو اس کی اگر ٹائم لائنز اور پرائرٹیز کے کنٹیکسٹ میں ہم آپ دیکھیں تو کیونکہ ٹیکنالوجی لیول پہ ہم ایگزسٹنگ نالج کو یوز کرتے ہیں، اس میں موڈیفکیشنز کرتے ہیں، اس کے میں اندر انکریمنٹل چینجز لاتے ہیں اور ہمارا معاشرہ گرو کرتا ہے، ہم ویلتھ کریٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی لیور بنتے ہیں، ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بنتے ہیں، ٹیکنالوجی یوزر بنتے ہیں، اور ہمیں اڈاپشن اور ڈیفیوژن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا. پھر ہم وہ جو ویلتھ ہم نے وہاں سے کریٹ کرتے ہیں وہ ہم خرچ کرتے ہیں پھر ریسرچ کے اوپر. اس سے پھر ہم اپنے پوسٹ گریجویٹ پروگرام اسٹرینتھن کرتے ہیں، اپنا ڈیفینس مضبوط کرتے ہیں، سینٹر آف ایکسیلنس بناتے ہیں، ریڈیکل انوویشنس کرتے ہیں، نئی نئی ہم چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں وہاں سے. تو یوں اس پاتھ کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. مس نیکسٹ. ایمن اگر آپ اگلی سلائڈ پہ چلے جائیں. یس. اب دیکھیں نا ہماری کنڈیشن دیکھیں کہ ہم ہسٹوریکلی جنریشن ٹو جنریشن برکس میکنگ مینول کرتے ہیں. اب اس برکس میکنگ کو اگر آپ اس خبر سے کنیکٹ کریں کہ ہم برکس سے زیادہ یہ بڑی مشہور خبر ہے پاکستانی اکیڈیمیا کے اندر کہ ہماری سائٹیشن زیادہ ہے برک کنٹری سے، یعنی کہ چائنا، برازیل، انڈیا اور یہ سی سے کیا بنتا ہے. اس سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اپنی ریسرچ کی کوالٹی اتنی ہم نے بڑھا لی، مینپولیٹڈ ڈیٹا.
لیکن ہمیں فخر ہے. تو کیا اس خاتون کو بھی یہ سمجھ ہوگی کہ برکس کے اندر ہماری سائٹیشن بڑھنے سے کیا اس کی زندگی میں جنریشن ٹو جنریشن غلامی کیا ختم ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر کبھی کسی نے کول کی کان دیکھی ہو تو آپ لیفٹ سائڈ پہ اگر اسکرین کو تھوڑا سا ریکال کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی 500 فٹ کان کے اندر بندہ بیٹھا ہے, بیچارہ قمیض بھی نہیں پہن سکتا اندر, اور ایک کولہاڑے کے ساتھ یہ ایک لوہا کہتا ہوں کوئلہ کاٹتا ہے. اور تقریباً ہمارے مائنر یہی اسی طرح کام کرتے ہیں, 300 فٹ 400 فٹ 1000 فٹ اندر جاتے ہیں مائن کے اندر یہ کوئلہ کاٹ. اب ہم نے ایک طرف ایک امپائر کریٹ کی ہوئی ہے, کیمسٹری ڈپارٹمنٹ, کول ڈپارٹمنٹ, پی ایچ ڈی, 20,000 ہم نے این آر پی یو دیے. ایک این آر پی یو کی کاسٹ ہے 1 کروڑ روپیہ. 20,000 ضرب 1 کروڑ آپ ملٹیپلائی کریں, اور پھر اس بندے کی زندگی دیکھیں جو کان کے اندر متھے پہ بیچارہ جو ہے نا وہ کول مائننگ کر رہا ہے. تو آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے کہ ہم کس اسٹریم پہ جا رہے ہیں. ہم ڈیٹ کی, میں نے ایک انڈسٹری کی ایگزامپل دی ہے کہ ہم ڈیٹ پیدا کرتے ہیں, پھر ان کو ویسٹ کرتے ہیں, پھر ڈیٹ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو اپنی کنڈیشن ہے پاکستان کی تو وہ تو یہ ہے. اور اب ہم اگر یہ نعرہ ماریں اور یہ کریں کہ ہم برک سے زیادہ سائٹیشن کرتے ہیں تو یہ پاکستانی نہیں ہے بیچارہ, جو گرمی کے شدید جون کے موسم میں یہ جوریں روڈ پہ آج بھی آپ خیرپور میں جائیں تو آپ کو جوریں روڈ پہ ملتی ہیں. نیکسٹ پلیز. تو ہمیں سیریسلی سوچنا ہوگا کہ ہماری جو ایس این ٹی پرائرٹیز اور ڈائمینشنز ہیں وہ کدھر جائیں گی. اب میں تھوڑے سی اس کو اور کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں. یہ میں نے ایک کنٹیکسٹ بنایا ہے. تو بیسک کوشچن ہمیں پاکستان میں ایس این ٹی کے حوالے سے کرنے چاہیے کہ ہماری ایس این ٹی جو ہے وہ ویلتھ جنریٹ کرتی ہے یا وہ کنٹینیوسلی ایک لائبلٹی رہے گی جو کنزیوم کرتی ہے. ہم نے پچھلے 50 سالوں سے ہم آر این ڈی آرگنائزیشن کے اندر سیلریز دے رہے ہیں, اور ہماری ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس نے اس کو ایگزیکٹلی لکھا ہے کہ یہ سیلری پیئنگ مشینز ہیں ہمارا ایس این ٹی سیکٹر آرگنائزیشن جو. اور 20 ایئر سے ہم جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں 100 سال چاہیے, 1000 سال چاہیے کہ ہمارے لیے ایس این ٹی ورک کرے؟ کبھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا ٹھیک کر رہے ہیں, کتنا غلط کر رہے ہیں, کیا اس کے اوپر اس کی کوئی ٹائم لائنز ہوں گی, کوئی پرائرٹیز ہوں گی ہماری ایس این ٹی پلاننگ کی کہ کیسے ہم اس کو آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم امریکہ سے ہیڈ آن آج نالج اکانومی پہ کمپیٹ کرنے لگ جائیں اور مقابلہ کرنے لگ جائیں کہ جدھر امریکن پروفیسر کا پرچہ پبلش ہوا ادھر میرا بھی پبلش ہوا ہے, تو پھر جو پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے وہ اس سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی. پھر ہمیں یہ بھی سوال اٹھانا ہے کہ ہمیں سپلائی لیڈ بننا ہے یا ڈیمانڈ لیڈ بننا ہے یا مکس بننا ہے. ہمیں ایس این ٹی پہ اسی طرح اور انویسٹ کرنا چاہیے. یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ جو ہمارے 400 ایس این ٹی کے ادارے ہیں جو آپ نے پہلا انفوگرافک دیکھا, پہلے وہ دیکھ تو لیں کہ وہ 400 ادارے کیا کر رہے ہیں, یا ہم ایک اور ادارہ کھڑا کریں گے. ابھی ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم ہر 2 سال کے بعد 5-6 نئے ادارے ایس این ٹی میں اور آر این ڈی اور ریسرچ میں کھڑے کرتے ہیں. ہمارے 20 سینٹر آف ایکسیلنس ہے جو ہم نے ڈیولپ کیے ہیں, تو پی سی ایس آئی آر کا کیا کریں نا. اور پھر اس سینٹر آف ایکسیلنس نے ہماری کیا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی, جبکہ ہم کنٹینیوسلی سیڈ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بیسک کویسچن کرنے چاہیے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس ڈبیٹ کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. دس از آور کنٹری اور ہمیں اسے اون کرنا چاہیے. جی مس آگے. اب میں تھوڑا سا اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. جو میں نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ وہ یہ کہ ہمیں ہمارا جو کرنٹ اس وقت انفراسٹرکچر یا جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک تو ہمیں جی ڈی پی کا 2% کم از کم خرچ کرنا چاہیے, یا کم از کم 4 ٹائم جو ہماری اسپینڈنگ ہے آر این ڈی کی اس کو بڑھانا چاہیے. لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ ہمیں, جو ہمارا پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے وہ اچھا ہے, اسٹرینتھ ہے, اسٹرکچر ہے, اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہمیں ایڈ آن کرنا چاہیے. ایڈ آن کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا اس وقت ہم 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں 500 روپیہ بنانا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے. اور وہ جو 500 ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ کریٹ کرنے کے لیے 50% اسپینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے سیریسلی مس کر دی ہے. تو ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کی سپلائی سائڈ ہے وہ ہماری بہت ویک ہے. ہمارے ہاں ایکریڈیٹڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ یا ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ ابھی ریسنٹ 2-4 سال سے ہم نے کوئی 1-2 ٹیکنالوجی کے ادارے بنائے ہیں جن کا ابھی آگے امپیکٹ آنا باقی ہے. تو بہت لیٹ کر دیا ہم نے ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو. اس میں انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ ہمیں کرنی چاہیے. تو یوں ہمیں ایک بجٹ اسٹرکچر جو ہے وہ اپنی اسپینڈنگ کا بنانا چاہیے تاکہ ہماری جو فاؤنڈیشن مس ہوگی ہے اس کی طرف ہم جتنی جلدی ہو سکے واپس آ جائیں. جی مس پلیز. مس اگر نیکسٹ کریں. یس.
اب دیکھیں ہماری جتنی بھی پلاننگز ہیں اس میں R&D آرگنائزیشن بالکل اگنور ہے، جو ہمارا بہت بڑا اسٹرکچر ہے. تو ہمیں واپس اپنی پلاننگ میں ان کو لانا چاہیے. ہمیں کوئی ٹیکنالوجی کوآرڈینیشن یونٹ بنانا چاہیے. اور یہ کورین ایکسپیرینس ہے کہ ڈاکٹر چو نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو S&T کوآرڈینیشن کمیٹی تھی. اس کا کلیدی کردار ہے کوریا کی S&T کو ڈیولپ کرنے میں، کیونکہ اس کمیٹی نے پھر منسٹری آف انڈسٹری، منسٹری آف ایگریکلچر، منسٹری آف میری ٹائم افیئر، منسٹری آف فارن افیئر، ہر ایک کو کنیکٹ کیا اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں S&T کرنا تھی اس نے اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے ہاں آج بھی انٹر منسٹری کوآرڈینیشن کا سیریس فقدان ہے، انٹر آرگنائزیشن S&T کنیکٹیوٹی کا سیریس فقدان ہے. ایک تو ہمیں کوآرڈینیشن جتنی جلدی ہو سکے اپنی ڈیولپ کرنی چاہیے انٹر منسٹری اور پھر اس کے بعد ہمارا انڈر گریڈ پروگرام ہے، یہ ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے. انڈر گریڈ پروگرام ہمارا پور ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اس میں کوالٹی ریلیونسی کے سیریس چیلنج ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پھر S&T آرگنائزیشن اور انڈسٹری کا کنیکٹڈ پروگرام ہمیں بنانا چاہیے تاکہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکیں. انڈسٹری میں ہمیں ڈیمانڈ پروڈیوس کرنی، آپریشنل ایفیشنسی لانی ہے R&D آرگنائزیشن کے اندر. انڈر گریڈ پروگرام کو کوالٹی میں لے کے آنا ہے، ریلیونٹ کرنا ہے، اس کی کیپیسٹی بڑھانا. یوں ہم ایک ٹرپل ہیلکس لیڈ گورننس کی طرف چلے جائیں گے. مس آگے ذرا کلک کیجیے. ایک اور بس. اب اس میں جو امپیکٹ ہے نا، ٹارگیٹڈ امپیکٹ جو ہمیں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، سب سے پہلا ہمارا ریلیونٹ گریجویٹ نہیں ہے. انڈسٹری میں جانے کے وقت اس نے پلانٹ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا پوری زندگی کے اندر. تو انڈسٹری کو 4 سے 5 سال لگتے ہیں اس بندے کو ٹرین کرنے کے لیے جو 4 سال پہلے بیچارہ اکیڈیمیا میں لگا کے آیا ہوتا ہے. یہی وہ 150 سال پہلے پروفیسر راجر نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. تو ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں ہم اس کو کنٹینٹ میمورائز کرائیں اور باقی لرننگ یہ لے گا فیلڈ میں جا کے. ہمیں اس سے بد نکل جانا چاہیے کنسیپٹ سے، اور ہمیں جو فیلڈ لرننگ ہے اس کو یونیورسٹی میں لے کے آئیں. پھر ہمارے ہاں وینچر کریٹ کرنے کا کلچر نہیں ہے. اس کو جتنا ہم پش کریں گے اتنا اچھا، کافی شروع بھی ہوگا. امپورٹ سبسٹیوشن ہمارے S&T کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. ایکسپورٹ بڑھانا، ویلیو ایڈیشن، تاکہ GDP میں ہم انکریز کر سکیں. S&T کا رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اس پہ بھی سجاد سے بات کریں گے، یہ بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جو ٹارگیٹڈ ہیں اس کو بھی تھوڑا، ابھی ہمارے جو جتنا ہم HEC کے ذریعے بجٹ اسپینڈ کرتے ہیں اس میں ٹارگیٹ آپ کا کیا ہے کہ آپ کے کتنے ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، کتنی کانفرنسز ہیں، کتنی اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں. جو امپیکٹ ہے اس کا وہ ٹارگیٹ میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے. کسی اس کے لا رہی ہے اس کے اندر، اس کو ہمیں سپیڈ اپ کرنا چاہیے اور تیز کرنا چاہیے. جس مس آگے پلیز. کچھ ہمارے آپریشنل ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم ابھی تک کام نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ کرے گا اور بلے بلے کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جو اس کا پریویس اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا پور ہے. جب تک ہم اسٹوڈنٹ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ میں ورک نہیں کریں گے، اس کی بیسک جو ایجوکیشن لے کے آ رہا ہے، تب تک آگے ہمیں اس سے کچھ توقع نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل فالس ہوڈ ہے کہ ہم اس سے کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا تارے توڑ لائے گا. وہ خاص کلاس کے ہمارا جنرلی پور اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے، وہ کمیونیکیشن ہی بڑی پور ہے. اس کے بعد ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں، فیئرز ہیں، کافی سیریسلی ان پہ کام کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہیومنلی فری سوسائٹی کے طور پہ آگے بڑھ سکیں. ہمارے اکیڈمکس میں اپلائیڈ لرننگ کا بہت سیریس فقدان ہے. ہم رٹا پہ ہیں، ہائر ایجوکیشن میں بھی رٹا ہے. تو ہمیں اس کو ڈراسٹیکلی چینج کرنا ہوگا بڑی جلد. پھر انٹرپرینیورل ایکٹیویٹی جتنی ہم بڑھائیں گے اپنی اکیڈیمیا کے اندر، اس سے وہ بڑھنے لگ گئی. ہمارے یہاں اسٹیٹ کی رسک شیئرنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی کہ میں اگر کوئی کمپنی کرتا ہوں تو میں اگر کمپنی میری فلاپ ہو جاتی ہے تو مجھے تو ساری عمر قرضہ اتارنے میں گزر جائے گا. تو رسک شیئرنگ موڈ دنیا میں اویلیبل ہیں جو ہم نے ابھی انٹروڈیوس نہیں کیے ہیں، تو وہ ہمیں کرنے چاہیے. اور بیسک فیسیلیٹیشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور دوسرا سائنس لیول پہ اور فیکلٹی لیول پہ ہماری آج بھی فیکلٹی موبائل نہیں ہے. اس کی جو موبلٹی ٹورڈ سوسائٹی اور انڈسٹری ہے وہ ہائیلی پور ہے. تو ہمیں اپنی فیکلٹی کو چھوڑنا ہوگا کہ وہ موبلٹی اپنی انکریز کرے سوسائٹی میں، اور اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. ہم بالکل ٹیوشن کی طرح، اکیڈیمیا کی طرح 9 to 5 اس بندے سے کام لیتے ہیں جیسے فیکٹری میں ایک ورکر سے کام لیتے ہیں. ہم نے سائنٹسٹ کو سائنٹسٹ کے طور پہ بھی ٹریٹ نہیں کیا. ہمیں اس کی طرف واپس آنا ہوگا اور سائنٹسٹ کو ہمیں الاؤ کرنا ہوگا کہ وہ پروفٹ بیسڈ ورکنگ کر سکے. جیسے ڈاکٹر ایوننگ میں اپنی پروفٹ بیس ورکنگ کر سکتا ہے، اپنی کلینک کھول سکتا ہے، تو پروفیسر کو بھی اپنا کلینک کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے
وہ اپنی کمپنی بنائے, اپنی کنسلٹنسی کرے, اپنا فار پروفٹ ورک کر سکے, جو ہمارے ہاں ابھی نہیں ہے. اور ہم ایک اور سوسائٹی کا بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں کنٹریکٹ کی آنر نہیں ہے. جب تک کنٹریکٹ انفورس نہیں ہوتا سوسائٹی میں, ٹیکنالوجی اور سائنس آگے بالکل نہیں بڑھ سکتی. تو میں اگر کسی سے کنٹریکٹ کرتا ہوں تو اس بندے کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اگر میں بیٹرے کروں گا تو اسٹیٹ از ہیئر ٹو انفورس. تو یہ فاؤنڈیشن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, انٹلیکچوئل پراپرٹی انفورسمنٹ اور کنٹریکٹ کی آنر. یہ بڑا ہی فنڈامنٹل سوشل مسئلہ ہے. یہ ٹھیک کیے بغیر آپ 1000 لیبارٹریز بھی بنا لیں اور 10,000 سال بھی کام کریں, سائنس کو معاشرے میں کمرشلائز نہیں کر سکتے جب تک انٹلیکچوئل پراپرٹی اور کنٹریکٹ کی آنر معاشرے میں نہیں ڈیولپ ہوگی اور انسٹال ہوگی. یس میڈم آگے. تو فائنلی جو ہماری ایک ایس این ٹی سپلائی ہے اور ایک ایس این ٹی ڈیمانڈ ہے. ہماری ایس این ٹی ڈیمانڈ ٹوٹل مس گئی ہے ہمارے اس پچھلے فیو ڈیکیڈز کے اندر, اور جو ایس این ٹی سپلائی ہے وہ ہمارے تھوڑی سی ہائر اینڈ پہ رہی ہے. تو ہمیں ایس این ٹی سپلائی کو لوور اینڈ پہ لانا ہے اور ڈیمانڈ فیکٹرز جو ہے نا ایس این ٹی کو ان کو زیادہ ڈیولپ کرنا ہے. تو یہاں بس میں تھینک یو کہوں گا اور اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ مس ایمن فار ونڈرفل سیمینار, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا فار اوور ٹو یو مس. Thank you very much, David sir, for a very informative session. It's profoundly appreciated. Thank you. Now I'd like to invite Mr. Professor Sajjad Haider to please share his views with us on the development and the use of science and technology. Sir, over to you now. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بپ کا اور سیالکوٹ یونیورسٹی کا ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا, اور اس ٹاپک پہ بڑی اچھی گفتگو جو ہے اس کا آغاز کیا ڈاکٹر اجاز صاحب نے, اور اس کے بعد احمد صاحب نے ایک ٹیکنیکل پرسپیکٹو جو ہے اس کا بڑے بھرپور انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. کیونکہ وقت کم رہ گیا, میں 2-3 چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ امپورٹ ڈریون اکانومی بنا بیٹھے ہیں اوور دا ایئرس, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک ہم سپلائی ڈریون ریسرچ اورینٹیڈ ہو گئے. تھوڑا سا گلا ڈاکٹر صاحب میرا خراب ہے تو معذرت اس کے لیے. اگر ان چیزوں کو دونوں کو ٹرن اراؤنڈ کر لیں ہم تو کافی چیزیں میں سمجھتا ہوں آسان ہو جائے گی. تو بہت خوبصورت باتیں ہو چکی ہیں. وے فارورڈ کے متعلق میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا, اور اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے اکیڈمیا کے ساتھ اور جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ ہے. اگر اب چھوٹے چھوٹے ملکوں کو دیکھیں, سنگاپور ہے مثال کے طور پہ, اور وہ ہم سے کئی 100 گنا زیادہ کام کرتا ہے پروڈکٹیوٹی کا. ہیومن پروڈکٹیوٹی میں جب دیکھیں یا پر کیپیٹل میں دیکھیں یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے پروڈکشن میں دیکھیں سے کافی زیادہ. سنگاپور جانے کا مجھے اتفاق ہوا اور بھی دوسرے ملک میں, تو وہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا کام بہت زیادہ ہے. سیکنڈلی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر بیلنس کافی زیادہ ہے, اور ابو آل کے ہیومن کیپٹل جو اس میں انویسٹمنٹ. ہم اگر اپنا جو اکیڈیمیا ہے اس کا جائزہ لیں تو یونیورسٹیز کی تعداد تو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں سائنس کے سینٹر آف ایکسیلنس اور ڈپارٹمنٹ فیکلٹیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں ریسرچر جو ہے اور گریجویٹس, ریسرچر کم ہے, گریجویٹس جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ کا سیکٹر ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر یا ہمارے ٹیکنالوجی لینڈسکیپ کے اوپر کنٹری میں کیا ہے. مجھے پانی دے دینا یعقوب. جی رحمت صاحب. سر پلیز پروسیڈ. شکریہ. اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری ٹیکنالوجیکل جو لینڈسکیپ ہے کنٹری کی, اس کے اوپر کیا آتا ہے. اب اگر 3-4 چیزیں یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کر لیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اور جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہے ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, سائنس ریسرچ کے حوالے سے,
وہاں کے پروفیسر کی انکم کا ایک ریسرچ ہوئی ہے جو اراؤنڈ 50% انکم اس کی بریکٹ ہے, اس کا والٹ ہے, وہ لیکچرز کے علاوہ, یونیورسٹی ایکٹیویٹیز کے علاوہ کنسلٹنسی کے ساتھ یا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ یا ادر ریسرچ ایکٹیویٹیز کے ساتھ آتا ہے. جبکہ ہمارے پروفیسر جو ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اراؤنڈ 95% ڈپینڈ کرتے ہیں, ان کی انکم بریکٹ ڈپینڈ کرتی ہے یونیورسٹی میں انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز سے. دیٹ مینس کہ وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ میں لے آئے, اس میں 20% کی چینج انکارپوریٹ کر لیں اگلے 3 سال میں, تو یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں صنعتی انقلاب ٹیکنالوجیکل ڈومین میں آ سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ زیادہ تر سپلائی ڈریون ہے, چاہے وہ سائنس فاؤنڈیشن ہو یا باقی ادارے ہوں یا ایون کہ یونیورسٹیز کے جو عورت بیٹھے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سپلائی سائڈ پہ کنسنٹریشن ہے. اور ایک تھیسس جو ہے یا ڈاکومنٹ جو ہے کسی ٹاپک کے اوپر جنریٹ ہوتا ہے اور وہ فائل ہوتا ہے. پھر ہم نے سیکٹورل پرائرٹی جو ہے ابھی تک بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. مطلب 4-5 سیکٹر لے لیں, ابھی 2 دفعہ ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی اور رحمت صاحب نے بھی ایگریکلچر کو, تو ہم 5 بلین آسانی کے ساتھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن لے کر آتے ہیں. کیمیکل کا پورٹ فولیو 5 بلین کا ہے, ہم اس میں لے کر آ سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ جو ہے گیجٹس ہیں اس میں اگر لے لیں تو وہاں سے بھی 2 سے 2.5 بلین کا ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے آسانی کے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے انجینئرنگ سیکٹر کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہیوی اکوپمنٹ جو ہے اس کو ہم یہاں پر جو جیسے شروع میں کہا کہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ یا ایٹامک اور میزائل ٹیکنالوجی کے علاوہ باقی سیکٹرز میں وہ گروتھ نہیں رہی جو گروتھ ہمیں ارلی 60s میں یا مڈ 60s میں یا لیٹ 60s میں نظر آتی ہے. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ایک کو مضبوط کیا جائے گا. یقیناً سپلائی ڈریون کی بجائے ڈیمانڈ ڈریون کی جائے گی. ایک بہت بڑا یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ باڈی ہمارے یہاں موجود ہے. ہم بہت سارے ملکوں سے زیادہ انجینئرز ڈاکٹر پروڈیوس کرتے ہیں, ریسرچر پروڈیوس کرتے ہیں سو کالڈ. تو اگر اس کو ریلیٹ کر دیا جائے ریئل ٹائم پروجیکٹس کے ساتھ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو پروجیکٹس ہیں یا جو دوسرے ٹریٹیز ہیں جس میں گورنمنٹ نے سائن کیا, تو پاکستان کی کمپلائنس بھی بڑھ جائے گی, امپورٹ بھی کم ہو جائے گی, ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہاں پر انڈسٹری پروفیسر انڈسٹری سے اٹھے اور ہفتے میں 2 دن وہ یونیورسٹی میں آئے اور وہ ریئل ٹائم ہینڈز آن ایکسپوجر جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر کرے. کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر انڈسٹری میں جائے, ہفتے میں 1 سے 2 دن وہاں بیٹھے اور اپنی لیٹسٹ ریسرچ کو وہاں پر امپلیمنٹ کرے اور وہاں پہ کیپیسیٹیٹ کرے. اور یہ جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ہے, اس لنکیج کے بغیر یقیناً کسی قسم کی گروتھ جو ہے وہ ہم نہیں پا سکتے ان شارٹ رن. اور اگر تھوڑا سا اس کو اور ایکسپینڈ کر دیا جائے تو ہم اور کی جو ہے پرسنٹیج پروجیکٹس کی, اس کو ڈائریکٹلی لنک کر دیں کہ ریئل لائف پروجیکٹس کے ساتھ, ریئل ٹائم پروجیکٹس کے ساتھ. مثال کے طور پہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی کمپلائنس کے حوالے سے یا ہو کی جتنے بھی ریسرچ انیشیٹوز ہیں ان کے حوالے سے ہم یونیورسٹی سے کہیں کہ اگر 10 پروجیکٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں یا 20 ریسرچز نہیں آ رہی ہیں یا 100 پیپر آ رہے ہیں, ان میں سے منیمم 50% یہ ایچ ای سی کا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, کہ وہ ریئل ٹائم ہونے چاہیے. ادروائز یونیورسٹی کی رینکنگ جو ہے وہ کیٹیگریز وہ امپروو نہیں کر سکے. تو یہ چند چیزیں ہیں. ایک لاسٹ بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً 3 ایریاز میں اگر ہم اپنی جو ہائر ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے اس کو امپاور کر دیں, ان میں سے سب سے ٹاپ پہ ریسرچ اسکلز ہیں, پھر لائف اسکلز ہیں, اور پھر جرنل امپلائبلٹی اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکلز ہیں. اور اس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکلز میں بھی پرائرٹی نمبر 1 انٹرپرینیورشپ ہے. جب اسمال پروجیکٹ اور اسٹارٹ اپس کے لیے انہیں انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگ ملے گی اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انکیوبیشن سینٹر میں تھرو اورگ, تو یقیناً ایک بیس بنے گی. اور وہی جو بات رحمت صاحب نے کی تھی کہ ہم ٹیکنالوجسٹ جو ہیں یا ٹیکنیکل سائڈ کے بندے وہ ہمارے یہاں بہت کم ہے. جو بھی بچہ نیچے سے اٹھتا ہے سیدھا گریجویٹ کرتا ہے, گریجویشن ایک فیشن تھا, اس کے بعد اب وہ بی ایس پہ چلے گئے اور بی ایس کے بعد ایم فل پہ جا کے بریک لگاتے ہیں. اور نیچے ایک بہت بڑا جو گیپ ہے ہمارا ووکیشن کا, ٹیکنیکل کا, وہ ہمیں پروڈیوس کرنے میں کافی پرابلم آتی ہے.
اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ کووڈ کے دوران ہی آن این ایوریج ایک آرگنائزیشن ایک پرسن جو ہے وہ ہفتے میں پر ویک بلینرز کلب میں شامل ہوا ہے ان ممالک سے، بلین کلب ان ٹرمز آف ڈالرز، جہاں پر ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مضبوط تھا، جہاں پہ اسٹوڈنٹ اور ریسرچر جو تھے وہ ریڈی تھے کسی بھی چیلنج کو لینے میں. انہوں نے اس کو اپرچونیٹی کے طور پہ لیا اور اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اکانومی کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. تو اسٹاپ ہے اوور ٹو ایمن فار کوسچن. Thank you very much, sir. It was a pleasure listening to all of you and your very insightful assessments of the situation that is going on in Pakistan vis-a-vis the Asian tigers. So with this, we come to the end of the seminar. Is there anyone who would like to say something? For example, Rahmatullah Sahab, would you like to conclude it in your own way? Before we move on to Shahid Najam Saab, who's the VC of Barki Institute of Public Policy, I'd request him to please say something before we conclude this seminar, after we take some questions from the participants and the people who'd like to ask something. So, Rahmatullah Saab, would you like to say something? Okay, let's move on to the questions now. Please put your questions in the chat box, so we'll be taking them. Ji, Dr. Saab, Ji, Dr. Mohammed Onsa, please take the floor. It's open for you. You can unmute yourself. انہوں نے رحمت صاحب کو کوشچن ایڈریس کیا ہے. کائنڈلی کوشچن ان سے کہ بول لیں تاکہ ٹائم اس پہ کم لگے گا. سر آپ کا کوشچن کیا ہے؟ Ji, Umar Sahab, your point has been duly noted that we need to upgrade our institution. Dr. Mohammed Onsa, please unmute yourself first. ڈاکٹر سلیم صاحب کا کوشچن لے لیں نیکسٹ. جی شور. And Salim Saab, please thank you. Dr. Mahmood Salim, Vice Chancellor, Mir Chakar, University of Technology, Dera Ghazi Khan. I appreciate these talks were very, very useful, and actually the real problem in our science and technology sector, because of which we have not been successful in making our country a knowledge-based economy, that has been highlighted. And I think there is a lesson, and especially Mr. Rahmatullah, he rightly pointed out that the policies which are adopted in 60s, they gave fantastic results. And later on, we deviated from them.
rightly, I was looking at the act of my university, and there is one clause that the employee of the university cannot take any assignment other than the duty outside the university without prior permission of the vice chancellor or the authority. So it means basically we have handicapped the people around that even if they go and try to go beyond their normal routine and to fetch business for the universities, it is not appreciated. So that's why people keep working in their loose circle, close circles, and doing routine job, and that's fine with that. Because if anybody is going outside, he will take more pain, and he or she has to do more struggle. But there is no appreciation for that one. Rather, there would be questions to him or her. So I think policies should be revisited, where people are faculties especially get freedom, and the work they do in terms of bringing business or developing liaison with industry, that should be highly appreciated, because that will turn into knowledge-based economy later on. And then we will be good role model for the graduates, students, and that will contribute very positively. And secondly, the technology concept is very important. That rightly Rahmatullah said that technology looks at producing, making productions or this product development. So that's another good idea. And I really appreciate this organizer of this seminar or workshop and the speakers. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your idea sharing with us. Mr. Syed Paras Ali, now, please let us know your question or a comment. Thank you so much. This is Syed Paras Ali from Technology Times newspaper. मेरा रहमत साहब से बेसिक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने 3 सिनेरियो हमारे सामने पेश किए, एक कोरिया का, एक अमेरिका का, एक चीन का, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी टेक्नोलॉजी को उन्होंने पहले इम्पोर्टेंस दी और फिर साइंस पे बाद में। मेरा इसमें देखता हूँ कि इससे पहले अगर हम स्टार्ट की बात करें, व्हेन इट वाज मुस्लिम ईरा, तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी साइड बाय साइड चल रही थी और वो एक सक्सेसफुल मॉडल रहा था। हमारे मुल्क में भी स्टार्ट की जब हम बात करते हैं, जो उन्होंने कहा कि गोल्डन पीरियड था S&T का, बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें हमारे यहाँ हायर एजुकेशन और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, जो कि एक लोअर ग्राउंड प्रोड्यूस कर रहे थे और फिर आगे जो है वो उसको एनहेंस किया जा रहा था। तो मौजूदा दौर में जबकि हम फकत फोकस कर रहे हैं हायर एजुकेशन को और लोअर एजुकेशन हमारी बहुत पैथेटिक है, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट रहेगा, इसका उनके पास क्या सजेशन या क्या सॉल्यूशन है? रहमत साहब, आपको कन्वे हुई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Comments are taken by us, and Dr. Ijaz is going to share his opinion regarding this. Thank you for your question. Basically, जो हमने पहले बात की थी कि 60s में टेक्नोलॉजी और साइंस पे जो काम हो रहा था वो अब उस तरह नहीं है। जो आपने बात की, अभी हम देखें जनरली तो यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप्लाइड साइड पे जो रहमतुल्लाह साहब ने भी बात की कि काम उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट हूँ। मैं जब पढ़ा था तो मैं साथ साथ पूरे 4 साल इंटर्नशिप करता रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो बेसिकली आपको इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो हम ट्रिपल हेलिक्स की बात कर रहे हैं वो यही है कि जब तक आप तीनों चीजों का लिंकेज डेवलप नहीं करेंगे, इंडस्ट्री का, एजुकेशन का और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग, तब तक जो है आप उस तरह ग्रो नहीं कर सकते जिस तरह अदर वर्ल्ड में ग्रो की है। यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन मिसिंग जो लिंक है वो इंडस्ट्री का है।
کہ انڈسٹری کے ساتھ اس کا لنک ڈیولپ ہونا چاہیے اس طرح کی جس کو ہم انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج پروگرام کی بات کرتے ہیں. اب انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ، کیا ہم گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اسکل سیٹ دے رہے ہیں جو وہ ریکوائرڈ ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا جو مین ایشو ہے وہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ہم انڈسٹریل ریولیوشن 2 پہ ہیں. انڈسٹریل ریولیوشن پہ 4 پہ اگر ہمیں جانا ہے تو جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے کیا وہ ہمارے ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس ضروری ہے وہ ٹیکنالوجی ڈریون چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایچ آر کو اسٹرانگ کرنے کی اس پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے. آئی تھنک میں نے آپ کے کوشچن کا آنسر کر دیا ہے. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں اس میں عرض کروں گا کہ پرابلم تو ہمیں پچھلے 10 سال، مجھے بھی تقریباً 10 سال اکیڈمیاز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. 10 سال پہلے بھی یہ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ تھا اور میں نے جتنے سینئر سائنٹسٹ سے ملتا ہوں وہ بھی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو کم و بیش 15-1 سال تو ہو گئے اس پرابلم کے آئیڈینٹیفیکیشن میں. 15 سال سے جو پروگریس ہے وہ تاحال پروجیکٹ جاتا ہے تو میں معذرت کے ساتھ کسی انڈیویجول کو نہیں کہہ رہا، لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی کاسٹ، ڈیولپمنٹ کاسٹ جو ہے وہ باہر سے وہ ٹیکنالوجی پرچیز کر لے. اب یہاں پہ اکیڈمیا کا کیا رول کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی مزید روشنی ڈال دیجیے. Academia's role. So he's asking about the role of academia in solving or addressing the gap that has been identified. So would anyone like to answer? It could be Dr. Ijaz Saab or Sajjad Haider Saab. So why don't you, Sajjad Haider Saab, why don't you take this question? Logged out? Yes, he has logged out. Or he must be on mute. Thank you. I got my We question. requested Sajjad Haider for answering this question. لیکن میرا خیال ہے ان کے کوئی سسٹم میں ایشو چل رہا ہے. جو یونیورسٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اب کریکولم ڈیولپمنٹ میجر ایریا ہے. نو ڈاؤٹ اس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے. ہر 4 سال بعد وہ اپڈیٹ کرتے ہیں کریکولم. پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ٹائم میں 4 سال بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور میجر ایشو ہے کہ امپلیمنٹیشن جب تک آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتی، اس کو آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے ہیں. جیسے رحمت صاحب نے شروع میں کہا کہ ہم نے ان کو مشین بنا دیا کہ 18 کریڈٹ آور 20 کریڈٹ آور ٹیچنگ لوڈ دے کے اور دین اسائنمنٹ کوئزز پروجیکٹس، ان کا جو تھنکنگ ٹائم ہے وہ ہم نے منیمائز کر دیا. ان کی اپنی نالج اپڈیشن ہم نے منیمائز کر دی. تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ٹیچنگ ٹائم ہے فیکلٹی کا وہ تھوڑا منیمائز کیا جائے. اسٹوڈینٹس کا جو رش ہوتا ہے ان کے پاس وہ منیمائز ہو تب وہ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کر سکیں. ایک ریگولر تمام یونیورسٹی میں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام رن ہونا چاہیے. جو سمر کا جو بیسک پرپز تھا 2 سیمسٹر کے بعد 2 مہینے 2.5 مہینے کے سمر کا، وہ بیسیکلی یہ پرپز تھا کہ اس میں اپڈیشن ہو نالج کی، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس رن ہو، ٹریننگ پروگرام رن ہو. تو یہ بہت ضروری ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. سجاد صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں.
We have Professor Sajjad Haider with us now. I request Sajjad Haider Sahab to please address this question. Sir. I think he is connecting now. Professor Sajjad Haider, are you with us? Sir, Professor Sajjad Haider Sahab, are you with us? Please unmute yourself first. I think he has some. Okay, now let's move on to some remarks from Shahid Nadim Sahab, who is the Vice Chairperson of Barki Institute of Public Policy. Sir, I request you to please share your insights or your comments regarding the webinar and the topic on the whole. Thank you. Thank you very much, Eamon. Am I audible? Yes, sir, you are. Please go ahead. I wish to, first of all, from the core of my heart, for a very enlightening perspective and the insights which they have provided us on a very, very important subject, which is of vital importance to the country. I would also like to thank all those who took time out to participate in this webinar, and especially those who have contributed in advancing the discussion and the dialogue that we have initiated through this webinar. I was in particular impressed by the presentation which Rahmat Saab has made, and of course the contribution which Dr. Ijaz and Sajjad Saab, they also complemented in a way what was propagated or what was advocated by Rahmat Saab. And I could see the kind of integration in the three speakers on the subject. But coming to my own thoughts on the science and technology, and why we have not been able to make use of, despite the fact, as Rahmat Saab says, we have a very rich and adequately provided for the infrastructure. But I, as a development practitioner who has worked at the field level with the artisanal, with the technologists, with those who could give you a technical solution of any problem that you pose to them based on the industrial problem that we have. I have worked with them as well, and at the same time interacted with the finest brains in Pakistan, who are considered to be authorities and icons in their own field when it comes to science and technology. Now, despite the fact that we have you've been able to articulate what I call is the national innovation and technological system in Pakistan, which could ensure generation of technology and knowledge, production of technology, its application, and that's dissemination of both the scientific knowledge and the technological products that we come up with. Individually, you can sort of quote many examples of excellence in the nuclear technology. I know for sure that as technician in somewhere in the Gujranwala division was a great contributor in solving one of the technical issues in the nuclear plant. So you can imagine
that a highly sophisticated advanced technology, and yet there is a craftsman, a technical person who has no formal education in Wazirabad or Gujranwala, trying to help resolve the problem. So this is the kind of the rich infrastructure and the rich manpower that we have. Now, what we need to do is somehow to come up with the national innovation and technological system. And I believe that there are 5 major actors which ought to play a very, very important role. First of all is the government, which in terms of the policy and regulatory involvement. And somebody was mentioning that if you look at the charter of the university, the professors are prevented to go beyond the teaching and the domain of the university education system. This is ridiculous. And if you want to really make use of a huge asset and the knowledge and the intellectual reservoir which is there with an individual in a university, why would you deny him not to share that knowledge? Why don't you provide him the opportunity to be able to develop linkages through partnership, through alliances, through sharing, through teamwork? He could somehow contribute to the development of knowledge and science in the country. So there is a need to have a good comprehensive policy framework which in a way promotes the vision which is somehow articulated by the national technological system. So there is a very, very important role of the government in terms of policies, institution, property rights, information services, standardization and certification, and design and engineering efficiency. This is something which the government need to play a very, very important, but this is just one part. Then we have the university and academic research system, who are supposed to have the latest knowledge and concepts, lead the education and training, provide the incubation and mentoring services. So this is some of the functions with the university and the academic and research institutions. They are already carrying out, and they are creating, and they are supposed to create knowledge, despite the fact that, well, I mean, less than 5% of our professors according to one study, they contribute to the research effort, but very much there. So we need to make fully use of those universities, academic and research institutions. And then we have the private sector, which produces goods and services, and which is in dire need of productivity enhancement. So we have to have a very integrated formal linkage of the private sector with the government and the university system when it comes to the innovation and technology system. And then look at the Pakistan Army. I think one of the best technology. So my final sort of the word on it is that I think we need to work towards coming up with a comprehensive national innovation and technological system. We have to map as to what are the strengths in terms of the policy area, in terms of the institutions, in terms of the programs that are being undertaken. We have to identify the gaps, and instead of coming up with the all together, you know, a new institute, a new organization, benefiting from the models which have been successfully implemented by other countries, work together and come up with this one holistic, comprehensive national innovation and technological system in Pakistan, which promotes the generation, the production,
Okay, ladies and gentlemen, I believe that we have come to the very end of this webinar now, considering Najam Saab has also concluded, shared his remarks with us. I thank all of you for your patience and especially for your ability to take time out for this webinar, to take out time for this webinar and be patient enough to listen to all the views that were exchanged in this webinar. Thank you very much. Until next time, have a good day and look after yourselves and stay safe. But the Berkeley Institute of Public Policy will let you know, inshallah, again, when we come up with a new idea and a new topic of discussion, a new intellectual discourse that we might plan ahead. Thank you very much. And with this, we bid goodbye to each other. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Hammond.